वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम दुआ कीजिए के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम इंशाअल्लाह आपके साथ घरेलू परेशानियों से निजात हासिल करने की दुआएं शेयर करेंगे। इस मौजू पर आपसे गुफ्तगू होगी कि किस तरह हम अपने खानदानी जिंदगी को, अपने माशरती जिंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद के साथ कोशिश अपनी जगह, लेकिन हर कोशिश उस वक्त फायदामंद हो जाती है जब इंसान उसके साथ साथ अल्लाह ताला से दुआ करता है। हदीस में आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के नजदीक दुआ से ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और कोई चीज नहीं, यानी सबसे ज्यादा अल्लाह ताला जिस चीज को बंदे की वैल्यू करते हैं वो दुआ मांगना है। इसी तरह एक और हदीस में आता है कि दुआ करना अफजल इबादत है, यानी इंसान जब अल्लाह ताला के आगे हाथ फैलाता है, अपने दिल की पुकार अपने रब को सुनाता है, तो दरअसल वो इबादत की हालत में होता है और एक अफजल इबादत कर रहा होता है। इसलिए कसरत के साथ दुआएं करते रहना चाहिए, लेकिन याद रहे कि दुआ करने से पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ जरूर की जाए। इस सिलसिले में तारीफ के बेशुमार कलिमात हमें अहादीस की किताबों में मिलते हैं। इन्हीं में से एक आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि कौन सा कलाम अफजल है। आपने फरमाया जो अल्लाह ने अपने फरिश्तों और अपने बंदों के लिए चुना, और वो है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। यानी जब इंसान दुआ करना चाहे तो उससे पहले कुछ मर्तबा जितना उसका दिल चाहे अल्लाह ताला की तस्बीह और हम्दो सना बयान करे और बार बार तकरार के साथ कहता रहे सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़े जितनी देर पढ़ना चाहे, और फिर उसके बाद अपनी हाजत अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने रखे तो इंशाअल्लाह उसकी परेशानी दूर होगी। जहां तक घरेलू परेशानियों का ताल्लुक है तो उसमें हम देखते हैं कि हर घर के अंदर कोई ना कोई चीज ऐसी हो जाती है कि जिससे बाहमी ताल्लुकात में बदमज़गी पैदा हो जाती है। बाज अफराद की तबीयत में गुस्सा ज्यादा होता है, बाज लोग झगड़ालू होते हैं, बाज लोग शक्की मिजाज के होते हैं, बाज लोगों को ऊंचा बोलने की आदत होती है, बाज लोग दूसरों को मुख्तलिफ बातों पर जिद करते रहते हैं, बाज लोग अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभाते। तो ये तमाम चीजें सिर्फ ना ये कि ऐसे इंसान को खुद बल्कि उसके आसपास रहने वालों को अजियत में मुब्तला कर देती। अब इसमें इंसान बाजों को समझाने से भी काम लेता है, दूसरों से भी मदद लेता है, लेकिन फिर भी मसला हल नहीं होता। तो सहाबा कराम तो अपनी जूती का तस्मा भी टूट जाता तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगते थे। तो अगर घर के अंदर किसी किस्म की नाचाकी या परेशानी है तो उस सिलसिले में भी हमें अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहिए, और फिर उसके साथ साथ दूसरे को जो मुश्किल पैदा कर रहा है समझाना भी चाहिए। जहां तक लड़ाई झगड़े का ताल्लुक है तो इसे मुनाफिकत की अलामत बताया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 4 अलामतें हैं। उनमें से एक बात करे तो झूठ बोले, वादा खिलाफी करे, अमानत में खयानत करे, और जब वो झगड़ा करे तो गाली दे, यानी झगड़ता भी है और गाली भी देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद आदमी वो है जो बहुत झगड़ालू है, यानी अल्लाह ताला ऐसे शख्स से मोहब्बत नहीं करते। इसलिए अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो उसकी बात तवज्जो से सुन ले। छोटी छोटी बातों पर झगड़ना और दूसरे के साथ बदअखलाकी से पेश आना ये दुरुस्त नहीं। फिर इसी तरह मोमिन जो है वो कभी बदअखलाक नहीं होता, और बदअखलाकी फिर मुनाफिकत की अलामत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे ये नसब नामे किसी के लिए गाली का सबब नहीं है। तुम सब आदम की औलाद हो, एक दूसरे के करीब हो, दीन या अमल सालेह के अलावा किसी वजह से किसी को किसी पर कोई फजीलत नहीं। आदमी के बुरा होने के लिए यही काफी है कि वो फहश गो हो, बद कलाम हो, बखील हो और बुज़दिल हो। फिर इसी तरह आपस में मोहब्बतों का ना होना, बहन भाइयों में नाचाकी या शौहर बीवी में नाचाकी या वालिदैन के साथ मोहब्बत का ना होना,
یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش بھی ہو سکتی ہے اور ایک عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ مومن تو محبت کرنے والا ہوتا ہے اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو محبت کرتا نہیں اور لوگ اس سے محبت نہیں کرتے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ خاندان کے اندر باہم محبت پائی جائے۔ گھریلو زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے اگر آپس میں ایک دوسرے سے پیار، محبت اور ہمدردی کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح بعض اوقات گھریلو زندگی میں بدگمانیاں بہت تکلیف دیتی ہیں، یا گھر کے کچھ افراد سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے ہوئے دوسروں کے خلاف بدگمانی پال لیتے ہیں، تو اس سے بھی پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح گھریلو پریشانیوں میں گھر کا تنگ ہونا بھی ایک عذاب کی شکل ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وضو کرنے کے بعد جو دعا سکھائی اس میں خاص طور پر یہ دعا آتی ہے کہ اللہ میرے گھر میں وسعت پیدا کر دے، یعنی ایک تو دلوں میں وسعت ہو اور دوسرا یہ ہے کہ جگہ بھی کشادہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں بدبختی میں سے ہیں۔ عورت جب تو اسے دیکھے تو وہ تجھ کو بری لگے اور وہ تجھ پر اپنی زبان چلائے، اور اگر تو اس سے غائب ہو تو وہ اپنے نفس کی اور تیرے مال کی حفاظت نہ کرے۔ دوسرے مریل سواری کہ اگر تو اسے مارے اور چلائے تو تجھ کو تھکا دے، اور اگر اسے چھوڑ دے تو تجھے جلد تیرے ساتھیوں تک نہ پہنچائے، اور ایسا گھر جو تنگ اور کم سہولتوں والا ہو۔ تو اس لیے اگر انسان ایسی کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کا حل بھی یہی ہے کہ کوشش کے ساتھ ساتھ انسان دعا کرے۔ اسی طرح خرچ میں کمی، وسائل میں کمی، مال میں کمی، یہ تمام چیزیں بھی عموماً گھروں کے اندر جھگڑے پیدا کر دیتی ہیں۔ کھانے پینے کی قلت، بنیادی ضروریات کا پورا نہ ہونا، تو ایسی صورت میں بھی انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اور اس کے لیے ساتھ ہی کوشش بھی ضروری ہے۔ کوشش میں سب سے پہلے تو یہ کہ انسان لڑائی جھگڑا چھوڑے، صبر و ضبط کی عادت ڈالے، برداشت و تحمل کی عادت اپنے اندر پیدا کرے، اپنے اخلاق کو بہتر بنائے۔ ایک حدیث کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی گھرانے پر خیر و برکت نازل فرمانا چاہتے ہیں تو اس گھر والوں کے اندر نرمی پیدا کر دیتے ہیں، اور ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر خیر و بلائی سے محروم کر دیا گیا۔ تو اس لیے گھر کے ہر فرد کو اپنے اپنے رویے پر غور کرتے ہوئے اپنے اخلاق کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسروں سے توقعات زیادہ رکھنے کی بجائے اپنا طرز عمل اچھا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور گھر والوں کے ساتھ بہترین ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم سب کی نسبت اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہوں۔ یعنی آپ نے اپنی مثال دی کہ میں سب سے اچھا سلوک اپنے گھر والوں سے کرتا ہوں، تو تمہیں بھی اگر اچھا بننا ہے تو ایسا ہی کرنا ہوگا۔ پھر اسی طرح گھر والوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانا۔ حسن بصری سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کو سب سے زیادہ نفع دینے والے ہیں۔ پھر اسی طرح پیار و محبت سے رہنا۔ اگر لڑائی جھگڑا ہو بھی جائے یا کوئی غلط فہمی پیدا بھی ہو جائے تو اس وقت خاموشی اختیار کر لینا، مناسب وقت کا انتظار کر کے اس غلط فہمی کو دور کرنا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے جو بہترین ہدایت ہمیں قرآن مجید میں دی ہے وہ ہے عفو درگزر سے کام لینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہارے بچوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، سو ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو محض ایک آزمائش ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بڑا اجر ہے، واللہ عندہ اجر عظیم، اور جو اللہ ہے اسی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی انسان کو بعض اوقات اپنی ہی بیوی یا بیوی کو اپنے ہی شوہر سے اور بعض اوقات اپنے ہی بچوں سے یا اپنے ہی والدین سے دشمنی کا اندیشہ ہو سکتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کے لیے مصیبت اور بلا ہو سکتے ہیں، لیکن ایسی صورت میں بھی انسان کا گزارا نہیں ہو سکتا جب تک ایک دوسرے کو معاف نہ کرے۔ زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی جب تک انسان دوسروں کے قصور اور غلطیاں ان سے درگزر نہ کرے، کیونکہ ہر انسان کبھی غصے کی وجہ سے، کبھی جہالت کی وجہ سے، کبھی جلد بازی کی وجہ سے، کبھی لوگوں کے اکسانے پر اپنے پیاروں کے ساتھ زیادتیاں کر جاتا ہے۔
تو ایسی صورت میں انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خوشگوار ہو تو اسے معاف کرتے رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب پوچھا گیا تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ آپ طعن و تشنیع کرنے والے نہ تھے، یعنی طعنے نہیں دیتے تھے، یعنی اگر کسی سے غلطی ہو جاتی تو اسے بار بار یاد نہیں کراتے تھے، فحش کام نہیں کرتے تھے، بازاروں میں چیخنے والے اور برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہ تھے، بلکہ معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے تھے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو جس کے جتنا قریب ہوتا ہے، جیسے گھر والے ہیں، اس کی غلطیاں اور اس کی کمزوریاں زیادہ سامنے آتی اور پھر وہ ریپیٹڈلی سامنے آتی، بار بار سامنے آتی، تو ایسی صورت میں معاف کرنا بھی مشکل لگتا ہے، لیکن پھر بھی معاف کیے بغیر گزارا نہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اگر ہمیشہ دوسروں کا حق ادا کرنے کی فکر کرے تو اس سے بھی بہت سے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ شوہر اگر بیوی کو حق دینے والا ہو، بیوی خوشی سے شوہر کا حق دینے والی ہو، بہن بھائی ایک دوسرے کے اوپر قربانی کرنے والے یعنی ایثار کرنے والے ہوں، تو ایسی صورت میں گھر کا ماحول بہت خوشگوار ہو سکتا ہے۔ عورت کے بارے میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورت اس وقت تک ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی۔ اسی طرح شوہر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ بہترین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر ہوتے ہوئے اپنے گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو فوراً نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ آپ اپنے چھوٹے چھوٹے کام خود کر لیا کرتے تھے۔ یعنی اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ خوشگوار گھریلو تعلقات میں دوسرے پر بوجھ نہ بننا ایک بہت اہم نقطہ ہے، کیونکہ اگر ہر انسان اپنی ذمہ داری خود لے لے تو دوسروں کے لیے وہ خوشگوار ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح گھر والوں کو اگر کوئی غم، تکلیف یا پریشانی ہو تو اس موقع پر اپنے اختلافات کو بھول کر ان کی مدد کرنا، ان کی کیئر کرنا اور ان کی دلجوئی کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور حد الوسع گھر کا ماحول خوشگوار رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کا احساس کرتے ہوئے اور ایک دوسرے کے کاموں میں عیب نہ نکالتے ہوئے اور ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرتے ہوئے، ایک دوسرے کی اچھی خوبیوں کو اور اچھی باتوں کو کی تعریف کرتے ہوئے، اور اسی طرح بعض اوقات اپنی خواہشات کو پیچھے کرتے ہوئے، کیونکہ اگر ہر انسان یہ چاہے کہ زندگی اس کے مطابق، کیونکہ اگر ہر انسان یہ چاہتا ہو کہ ہر کام گھر میں اس کی مرضی کے مطابق ہو تو یہ ممکن نہیں۔ بہت سے گھروں میں ساس بہو کا جھگڑا کس بنا پر ہوتا ہے، یا آپس میں قریبی رشتوں کا جھگڑا اور فتنہ فساد کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کیونکہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ گھر کا نظام اس کی مرضی کے مطابق ہو، حالانکہ ایسا ہونا ممکن نہیں۔ تو اس لیے ہر انسان کو اپنی رائے بھی دینی چاہیے، لیکن دوسروں کی رائے کا بھی احترام کرنا چاہیے، اپنی ضرورت بھی پوری کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ضروریات کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح بہت سے معاملات میں قناعت اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ یہ زندگی باہر بذات خود ایک امتحان ہے اور اصل عیش و عشرت کی جگہ جنت ہے، دنیا نہیں، یا دنیا کا گھر نہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ مشکل حالات میں انسان اپنے عزیزوں کا، پیاروں کا، گھر والوں کا ساتھ دے، ان کی مدد کرے۔ مثلا شوہر کے اگر معاشی حالات تنگ ہے تو بیوی ناجائز مطالبات نہ کرے، اسی طرح اگر بیوی بیمار ہے تو شوہر اس سے بہت زیادہ گھر کے کام کا مطالبہ نہ کرے۔ تو ایک دوسرے کے حالات کی رعایت کرتے ہوئے اگر انسان ایک دوسرے سے توقعات رکھے تو اس سے بھی حالات بہت خوشگوار ہو سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ ہمیشہ دوسروں کی چھوٹی چھوٹی ایفرٹ پر ان کے لیے شکر گزاری کے جذبات ہونے چاہیے۔ مثلاً اگر کوئی آپ کو گھر میں پانی پلا دے تو آپ اس پر بھی شکریہ بولیں۔ ہم عام طور پر اگر گھر سے باہر کہیں ہوتے ہیں اور کوئی ہمارے ساتھ تھوڑے سا بھی احسان کا معاملہ کرے تو ہم اس کے احسان کو مانتے ہیں، لیکن گھر والوں کا احسان ماننا ایک مشکل کام لگتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ گھریلو زندگی خوشگوار ہو تو اس میں گھر والوں کے احسان کو بھی ماننا ضروری ہے۔ اور پھر چھوٹی چھوٹی اذیتوں کو بہت مینشن نہیں کرنا چاہیے، ان کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، ان پر صبر کرنا چاہیے۔ تو جو شخص شکر اور صبر سے کام لیتا ہے اس کی زندگی لازماً خوشگوار ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر گھریلو زندگی میں تنگی ہو، تکلیف ہو، آپس کی ناچاکی ہو، دشمنی ہو، پریشانی ہو، بہت بے چینی ہو، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں،
اور تجھ سے کوئی بھلائی کرنا چاہے تو کوئی اسے ٹالنے والا نہیں، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے فضل سے نوازتا ہے اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس لیے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر بھی فوراً اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی تسبیح انسان کے دل کو سکون بخش دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب وہ گھر کے کام کاج کر کے تھک جاتی تھی، کیونکہ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی، اپنے ہاتھ سے آٹا گوندتی، اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کے کام کاج کرتی، بچوں کو لک آفٹر کرتی، تو بہت تھک جاتی تھی، اور اسی تھکاوٹ کی وجہ سے انہوں نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کچھ قیدی آئے تو خادم کا مطالبہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خادم دینے کی بجائے یہ تسبیحات سکھائی اور فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر جانے لگو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اور اسی لیے یہ تسبیحات فاطمہ کے نام سے بھی معروف ہیں۔ تو رات کو خاص طور پر بستر پر لیٹ کر یہ تسبیحات ضرور پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ یہ گھریلو کام کاج کی تھکاوٹ کا بہترین علاج ہے اور خادم کی جگہ کفایت کرنے والی دعائیں ہیں۔ پھر اسی طرح گھر میں وسعت اور کشادگی کی دعا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میرے گھر میں وسعت پیدا کر دے اور میرے رزق میں برکت عطا کر دے۔ پھر اسی طرح چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے سلسلے میں مثلاً بچے کو چوٹ لگ گئی یا اچانک کسی وبائی مرض کا کوئی شکار ہو گیا تو علاج معالجے کے ساتھ ساتھ دعا کرنا ضروری ہے۔ مثلاً گھر والوں میں سے اچانک کسی کو کوئی ایسی بیماری آ گئی، کوئی سٹروک ہو گیا یا ہارٹ اٹیک ہو گیا تو سارے گھر والے پینک ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں پریشانی کا صرف اظہار کرتے رہنے سے اور غمگین رہنے سے مریض کی مدد نہیں کی جا سکتی، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور ایک بہت خوبصورت دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت امیس کو سکھائی تھی کہ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جن کو تم پریشانی کے وقت پڑھا کرو؟ اور وہ کلمات ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بناتی۔ اور آخر میں یہ کہ گھر والوں کی باہمی محبت اور الفت اور تعلقات کی بہتری کی دعا کرنی چاہیے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ وہ دعا ہے، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجعلنا شاکرین لنعمتک مثنین بہا قابلیہا واتمہا علینا۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا فرما دے اور ہمارے آپس کے معاملات کی اصلاح کر دے، ہمیں سلامتی کے راستوں کی رہنمائی فرما اور ہمیں اندھیروں سے نجات دے کر نور کی طرف لیا، اور ہمیں تمام ظاہری اور چھپی بدکاریوں سے محفوظ رکھ، ہمارے کانوں اور ہماری آنکھوں اور ہمارے دلوں اور ہماری گھر والیوں اور ہمارے بچوں میں برکتیں عطا فرما، ہماری توبہ قبول فرما، بلا شبہ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا اور ان کی تعریف کرنے والا اور ان کو قبول کرنے والا بنا دے، ان نعمتوں کو ہم پر کامل فرما دے، یعنی ان نعمتوں کو ہم پر تمام کر دے۔ تو کس قدر جامع اور خوبصورت دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے۔ ان دعاؤں کو پڑھتے رہنا چاہیے، یاد کر لینا چاہیے، قبولیت کے مواقع پر پڑھنا چاہیے۔ اگر زبانی یاد نہ بھی ہو تو دیکھ کر پڑھ لینا چاہیے، اور اگر ان کا ترجمہ نہ آتا ہو تو اردو میں پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیے کیونکہ ساری مشکلات کا حل صرف اسی کے پاس ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔